वेलकम टू ज़रा हट के। आज कराची ऑपरेशन को दूसरा बड़ा धचका लगा है 10 रोज़ में, जब 2 मिलिट्री पुलिस के अहलकारों को एम ए जिन्ना रोड पर निशाना बनाया गया। उससे कबल 20 नवंबर को 4 रेंजर्स अहलकारों को भी शहीद किया गया था। उसके बाद एक सिलसिला चला एक हैवी क्रैकडाउन का रेंजर्स की जानिब से। उसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि 21 नवंबर को खैराबाद नॉर्दर्न बाईपास में 4 मुबैना दहशतगर्दों को मारा गया। आज़म बस्ती फ्रंटियर कॉलोनी में 5 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। शाह फैसल मोहम्मदी कॉलोनी खोखरा पार सफूरा गोट से 11 मुश्तबा अफराद को उठाया गया। लाइन्स एरिया से 9 अफराद जिनमें टारगेट किलर्स भी मुबैना शामिल थे उनको उठाया गया। सोराब गोट, नाज़माबाद, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी और अताउर रहमान गोट, महरान टाउन, लियारी से 12 मुश्तबा जो दहशतगर्द हैं उनको उठाया गया। 7 गैंगस्टर्स को भी उठाया गया। कोरंगी से 5 भत्ताखोरों को उठाया गया। पुरानी सब्ज़ी मंडी से 18 अफराद गिरफ़्तार किए गए। नीलम कॉलोनी से 4 कलदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा सऊदाबाद से भी टारगेट किलर्स पकड़े गए। 24 नवंबर की ये बात है। 25 नवंबर को क़य्यूमाबाद से 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए। 27 नवंबर को इत्तेहाद टाउन से 3 जुराइम पेशा अफराद को गिरफ़्तार किया गया। कोरंगी में MQM के सेक्टर इंचार्ज को उठाया गया। 28 नवंबर को एम ए जिन्ना रोड पर ही एक सूप किया गया और उसके बाद इत्तेहाद टाउन में भी, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 मुबैना दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए। 28 तारीख को कायदाबाद बिलाल कॉलोनी कोरंगी से 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। 29 तारीख को भीमपुरा से 3 मुबैना दहशतगर्द उठाए गए। जबकि 30 नवंबर यानी कल रेंजर्स का एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें चेहलुम के जलूस के लिए सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया और कहा यह गया कि शहर में किसी भी खून खराबे से बचने के लिए इंतहाई मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं। मगर आज एक ऐसा वाक़या हो गया कि जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। तिब्बत सेंटर शहर की मशरूफ़ तरीन शाहराह पर वाक़ है। दिन दिहाड़े हमला किया गया। मिलिट्री पुलिस की जीप पर 2 अहलकार शहीद हुए, जिससे पूरे ऑपरेशन के ऊपर जो है डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि ऑपरेशन इतने महीने से चल रहा था, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आई थी, तो हालिया 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पै दर पै हमले शुरू हो गए। अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि बंस रोड पर MQM के एक सेक्टर ऑफिस पर छापा मारा गया है। वहाँ से 5 कारकुनों को उठाया गया है। तफसीलात अभी आ रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है वसतुल्लाह साहब। तो अब हर एक के जहन में ये सवाल है, 2 रोज़ बाद यहाँ तीन तक होने वाले हैं कराची में, और बहुत से डाउट्स भी क्रिएट किए जा रहे थे कि शायद शहर के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जिससे शहर का अमन जो है वो मुतासिर हो और ये इंतखाबात के ऊपर भी सवालिया निशान बने। तो ज़ाहिर है सस्पेक्ट्स की तो एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है, जिसमें आप कलदम तंजीमें भी हैं, ऐसे भत्ताखोर ग्रुप भी हैं, टारगेट किलर्स भी हैं। तो कहाँ से ये किस तरह कंट्रोल होगा सब कुछ? देखिए, ख़बर ये इसलिए बनी है चूँकि मिलिट्री पुलिस के लोग थे, और जब से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू हुआ है उसके बाद कराची में आर्मी की ये पहली 2 कैजुअल्टीज़ हैं जो दिन दहाड़े हुई हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन पे ही सवालिया निशान हो गया। ये है, देखिए बात ये है कि इट्स अ वॉर। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके 50 मार देंगे और आपके 10 भी नहीं मरेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये हमें इन लाइनों पे नहीं सोचना चाहिए। ये ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि उधर लोग मरेंगे तो इधर भी लोग मरेंगे। चूँकि आर्मी हमेशा हाई प्रोफाइल रही है और कराची में इस तरह की यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है कि जो आर्मी के लोग हैं उन पे इस तरह हाथ डाला जाए। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी खबर। यही कराची शहर है जहां पिछले अगर आप 2.5 से 3 महीने का पैटर्न देख लें तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबलों की बारी आई थी, इसलिए कि उनसे ज़्यादा निहत्ता तो कोई पुलिस वाला नहीं होता। तो अब उसके बाद ये हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वालों को गनें देनी पड़ी इसी कराची में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देनी पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने एक टैक्टिक्स की कि अच्छा ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आम जो सिपाही हैं पुलिस के, उनको भी 2, 3, 4, 5 जैसा कि आपने बताया आइटनरी लगातार उन्होंने टारगेट किया। 2 से 3 महीने के बाद 4 से 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। 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 5 मुबैना दहशतगर्द गिर
پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو معمول کی خبر ایک بنتی جا رہی ہے تو اب تھوڑا سا اور بار اونچا کیا جائے. بالکل. تو پھر رینجرز کی باری آئی نارتھ نازم آباد میں جو ہے آپ نے دیکھا. اس سے پہلے کورگی میں بھی ہوا تھا لیکن اس کے اور اس کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. اب بار اور انہوں نے اونچا کر دیا کہ ملٹری پولیس. بالکل. تو یہ جو ہے یہ گریجولی ایسے ہوتا جا رہا ہے سلسلہ. اچھا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. عام شہری کے طور پہ مجھے روزانہ چینلز بھی خبر دیتے ہیں, اخبار بھی خبر دیتے ہیں, جی اتنے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے. بالکل پکڑے گئے, ٹھیک ہے. ان میں سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنے ٹارگٹ کلرز جو ہیں ان پہ باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے مقدمہ قائم کر کے چالان پیش کر دیا گیا تاکہ ان پہ مقدمہ شروع ہو سکے. تاثر یہ ہے کہ ایک فرض کریں کہ اگر 50 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے نام پہ پکڑے گئے ہیں تو تفتیش کے نقائص کہہ لیں, ناکافی ثبوت کی بنیاد کہہ لیں, بے گناہی کہہ لیں, اس میں سے تقریباً 40 کے قریب 50 میں سے یہ ریشو ہے کہ وہ ضمانت پہ یا چھوٹ جاتے ہیں. پھر نئے ٹارگٹ کلرز پکڑ لیے جاتے ہیں. اچھا یہ جو ہے بیسیکلی سرجیکل سٹرائکس والا آپریشن ہوتا ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ہے. آبادیوں کے اندر انٹیلیجنس نیٹ ورک کی صورتحال کیا ہے گراس روٹ لیول تک ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمیں صرف ایک موٹا موٹا پریس ریلیز جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اہم شاہراہوں پہ ٹھیک ہے آپ تلاشی لیں, سڑکیں گاڑیاں روک کے, موٹر سائیکل سوار لوگ کے, لیکن بھائی ٹیررسٹ اہم شاہراہیں نہیں استعمال کرتے. اگر مجھے اٹیک کرنا ہے تو میں ضروری نہیں کہ میں شارع فیصل سے گزروں. کراچی میں داخل ہونے اور خارج ہونے کے جو موٹے موٹے راستے ہیں وہ کم از کم 40 ہیں اور نہ جانے کتنے ہوں گے جن کے ذریعے آ جا سکتا ہے. تو سوال یہ کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ نے اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے, اورینٹیشن بنائی ہے, یا آپ نے ضرورت سے زیادہ اس آپریشن کو پھیلا لیا. یہ سارے فیکٹرز. یہ ایک اور سوال ہے, اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آپریشن میں سوالیہ نشان نہیں ہے, یہ ایک آپریشن کا ریئیکشن ہے, کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر آپریشن کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. یہ بھی بات ایک طرح سے آپریشن کی کامیابی کا ایک پروف ہے کہ اتنی دیر کے بعد ایک اٹیک ہوا ہے اور وہ اتنا ڈسکس ہوا ہے, جیسے آپ نے خیر کو ہلا دیا. نہیں تو ایک وقت تھا جب یہ ایک ٹکر والی خبر کی بات تھی, یہ تھوڑی دیر چلتی اور پھر غائب ہو جاتی. تو ویری فیکٹ کہ ہم اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, اتنی سیریسلی ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایک امن کی فضا تھوڑی بہت پیدا ہوئی تھی. اب مسئلہ کیا ہے کہ کراچی میں دہشت گرد تنظیموں کی یا وہ کرمنل گروپس ہوں, ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. ایک درخت بلکہ ایک پورا ایک فارسٹ بنا ہوا ہے. اب صحیح ہے آپ کے تھوڑے آپ نے شاخیں کاٹی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ درختوں کو بھی آپ نے کاٹا, لیکن وہ جڑیں ابھی تک وہاں کی وہاں ہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرمنل گروپس, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں اور پورے ملک میں, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس, کرمنل گروپس, بھٹا خور, لینڈ مافیا, ان کی ایک حد تک ایک کنیکشن ہوتی ہے کیونکہ سب ایک انڈسٹری کے لوگ ہیں نا, آخرکار ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے آپ کو. تو جب سب ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ایک مزید الائنس, ان کی جو الائنس ہے وہ مزید مضبوط بھی ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں گے, ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. جہاں تک کراچی کا سوال ہے تو لشکر جھنگوی کی آپریشنز یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہیں. جو آپ کے القاعدہ یا طالبان بھی یہاں پہ جب کارروائی کرتے ہیں تو وہ آؤٹ سورس ہوتی ہے, بالکل جس طرح بزنس سر, جیسے کوئی اسلام آباد سے کام ہے, آپ اسلام آباد بیورو کو کال کریں گے, آپ کراچی کے رپورٹر کو تو نہیں بھیجیں گے نا. تو یہ ہے دوبارہ اگین آئی ول اگری ود یو کہ یہ ایک اتنی ڈیپ پرابلم ہے, ایک اتنا اس کو وقت لگا ہے خراب ہونے میں کہ اس پر آپ پہلے فوکس کریں, ان جڑوں کو آپ جلائیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے, بالکل کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس کو کنٹرول کرنا ضرور لگے گا جڑوں تک پہنچنے میں, لیکن کم از کم ہمیں یہ تو نظر آئے کہ آپ کا رخ جڑوں کی طرف ہے, صرف پتے نہیں جھاڑ رہے ہیں. بالکل یہی مین پوائنٹ ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے, اگر نیشنل ایکشن پلان کا فوکس ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو پہلے آپ دہشت گرد یا کالعدم تنظیموں کو فوکس کریں گے, باقی آپ چیزیں اور پھیلائیں گے. لیکن ہم نے کراچی میں دیکھا کہ باہر طور ایک متوازی جو ہے آپریشن بھی شروع ہوا, جس میں سیاست بھی آتی ہے, جس میں کرپشن کے نام پہ وہ ہوا. مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, یہ بات جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک جی. اچھا اب آپ بات کر رہے تھے کہ کراچی آپریشن جس کا ابتدائی فوکس دہشت گردی اور کرمنل ایلیمنٹس پر تھا, شاید وہ اس حد تک پھیل گیا ہے کہ وہ جو اوریجنل فوکس ہے وہ لوز ہو گیا, متاثر ہو گیا. چلے لوز نہیں ہوا تو اب اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تو ہیں, کیونکہ ایک تو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں اور اس کا آپ حل تلاش کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی اور مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثلاً کہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کی فنڈ ریزنگ بھٹا خوری یا کڈنیپنگ فار رینسم کے ساتھ ہے, پھر کسی کے پاس پولیٹیکل کور ہے, پھر شاید کسی حکومتی ادارے میں ان کے سمپتھائزرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر فوکس لوز کرنا اس طرح کے کمپلیکیٹڈ شہر اور اس طرح کے کمپلیکیٹڈ سینیریو میں بہت آسان بھی ہے. یہ بھی ایک نیچرل پرابلم میرے نظر میں. شوز دیکھیں, کوشش کرتا ہوں جی. دیکھیے بالکل کوکنگ شوز پہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو شیف ہے جی وہ اس چولہے پہ اس نے حلوہ رکھا ہوا ہے, اس پہ وہ پلاؤ پکا رہا ہے, اس پہ وہ چٹنی تل رہا ہے اور اس پہ وہ بینگن بھون رہا ہے. ایٹ اے ٹائم اسے کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں اس کی نظر چوک جائے تو یا حلوہ جل جائے گا یا چاول جل جائیں گے یا مسالہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے اچھے کوکنگ شوز میں ایک وقت میں ایک ڈش پکانا سکھاتے ہیں. نیکٹا آپ بنا نہیں سکے, فعال نہیں کر سکے, آج 4-5 سال ہو گئے ہیں. انفیکٹ ابھی کچھ روز پہلے ہی دوبارہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ہم ری ایکٹیویٹ کریں گے. وفاق سے لے کے صوبے تک انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے, لا انفورسمنٹ اداروں میں یہ سنتے آئے ہیں, 10 سال تو ہو گئے, بھول جائیں اس کو. اب کیا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبے کی جو حکومت ہے کم از کم وہی آپ کے ساتھ چلے, یا جو صوبے کی پولیس ہے کم از کم اسی کے ساتھ آپ کا ایسا کوارڈینیشن ہو. بالکل, اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ نہیں ہوئی. بالکل یہ طے ہے. صحیح ہے. پولیس دائی ہوتی ہے, بالکل, صوبائی ایڈمنسٹریشن دائی ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ دائی ہوتی ہے. جب تک انہیں آپ ساتھ لے کے ان کو برابر کی ایک سٹیٹس دے کے آپ نہیں چلیں گے, آپ ٹینک لے آئیں, کچھ بھی کر لیں, آپ مین سڑکوں کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جہاں اندر گلیاں وغیرہ جہاں یہ سارا مسئلہ پنپتا ہے پلتا ہے اس کو آپ نہیں قابو کر سکتے. میرا خیال ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مسئلہ صرف وہی ہے کہ ساڈا بابا اتے ہونا چاہیے, انا کا مسئلہ ہے. صحیح بات ہے انا, اور میرے خیال میں مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں, مطلب ٹرسٹ ڈیفیسٹ. لیکن اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں نا ہم تینوں اگر الگ الگ ہوں گے تو ہمیں مارنا بڑا آسان ہوگا. لیکن جیسے کہ ہم اگر ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں بہتر ہی ہوں گی نا یار. اور یہ اگر if we have to always learn it in a hard way تو سر کیا ابھی تک ہم نے کہاں لرن کیا ہے؟ ہارڈ وے سے تو ہم 1947 سے ہی لرن کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں, میں آپ کو آرگیو نہیں کر رہا, میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے تو صرف علیحدگیاں ہی پیدا کی ہیں انفارچونیٹلی, اور پھر وہ جو خلا پیدا ہو جاتی ہے ظاہر ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کل جو ہے دوبارہ سے ایپیکس کمیٹی مل رہی ہے اتنے عرصے کے بعد. آئی ایم ہوپنگ کہ وسعت نے جو بات کی ہے سول اور ملٹری جو اتھارٹیز ہیں ایک پیج پہ آ کر ایک کوارڈینیشن کا ایسا میکنزم بنائیں گی. آلدو وشفل تھنکنگ ہے, لیکن اگر اس شہر کو اس طرح کے پازیٹیو بھی ہے اینڈ آبویسلی ہونی بھی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بھی ہم نہیں سیکھیں گے تو میرے خیال میں پھر یہ تو ہوتے ہی رہیں گے نا. مجھے ڈر یہ نہیں ہے کہ چیزیں خراب ہوں گی, مجھے ڈر ہے کہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی. وہ کوئی ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو پین کلر دے کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کراچی ٹھیک ہو گیا, تو یہ پین کلر کے اثرات جیسے ہی ختم ہوں گے کراچی ویسا ہی ہو سکتا ہے. آپ کانفیڈنٹ ضرور اپنے آپ کو شو کریں, لیکن اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے, مثلا کیا ضرورت تھی کہ ملٹری پولیس اتنا لمبا سرخ لکھا ہوا ہو اور وہ شہر کی شاہراہ سے گزر رہی ہو اور پورا شہر دیکھ رہا ہو کہ ملٹری پولیس کی گاڑی چل رہی ہے. تو آپ نے جیسے 2 سال پہلے اپنی گاڑیوں سے ساری چیزیں ہٹا لی تھیں, اور اسی طرح جیسے میڈیا کی گاڑیاں ہیں, میرا تو انہیں بھی مشورہ ہے کہ کیوں بڑا ڈان لکھا ہوا ہے یا ایکسپریس لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فائٹ ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, تو بیسک اصول ہے کیموفلاج کی بجائے اگر آپ کہیں گے میں کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ سامنے سے کوئی بھی آپ کو مار سکتا ہے. چلیے یہ بھی ہے, لیکن مین کنکلوژن یہ ہے کہ کینسر ہے اور کینسر کا علاج پیناڈول سے نہیں ہوتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں.
ویلکم بیک جی. اور 5 دسمبر کو کراچی میں لوکل باڈیز الیکشنز ڈیو ہیں اور جنوبی پنجاب میں بھی لیکن کیونکہ آج ہم کراچی کی ہی بات کر رہے ہیں. اب ہم تو بدقسمتی سے اسٹوڈیو میں ہی بند ہوتے ہیں, ہمیں باہر نکلنے کا کم چانس ملتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے احمد یوسف صاحب نے. احمد یوسف ڈان کے نمائندے ہیں. ابھی ایک بہت تفصیلی اسٹوری انہوں نے لکھی ہے, چھپی ہے ڈان میں پچھلے اتوار, کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن اور کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن کی کیمپیننگ کے بارے میں. تو جی احمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس لوکل باڈیز الیکشن کی کیمپیننگ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہے, کس فضا میں کیمپیننگ ہو رہی ہے؟ جناب خوف کی فضا ہے, چاہے وہ ایک پارٹی کے اگینسٹ خوف ہو یا وہ سیکیورٹی اداروں کے اس سے خوف ہو, لیکن خوف کی فضا ہے. لیکن اسی خوف کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ کر پائیں. تو یہ دو چہرے ہیں اسی خوف کے, یہ انوائرمنٹ ہے. لیکن احمد, میں نے جو آپ کی سٹوری پڑھی ہے اس سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے لیاری کا علاقہ ہے یا پرانے شہر کے علاقے ہیں, ان میں آزاد امیدوار جوق در جوق کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ تھوڑی سی سیکیورٹی فیل کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف کی فضا ہے. سر دونوں چیزیں, وہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. چھوٹے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے زیادہ چانس ہے اس وقت, اسی لیے آپس میں رشتے بھی قائم ہو رہے ہیں, بندھن بھی بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری جانب جو سب سے بڑی جماعت ہے کراچی کی متحدہ قومی موومنٹ, اس کے جو علاقے ہیں ان میں خوف ایک مختلف قسم کا ہے. اس میں خوف یہ ہے کہ آج اس علاقے میں رینجرز آئے گی, آج اس علاقے میں حقیقی آئے گی, کون آئے گا جو کہ ان کو کچھ نہ کچھ ڈسٹرب کر پائے. تو وہ جو ڈسٹربنس ہے, آپ اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پارٹی کا رد عمل جو ہے وہ لائن زیرے میں بڑے جلسے کر رہی ہے, وہ لانڈی میں جا کے جلسے کر رہی ہے. تو وہ اس خوف کا ریاکشن وہ بھی ہے. تو ہر بندہ مطلب اب اسکیٹر بہت ہوا ہے اور ہر آدمی اپنی فوٹنگ ڈھونڈ رہا ہے اس کے اندر. اچھا احمد, ایک بات بتائیے, آپ کیونکہ شہر گھوم کے آئے ہیں نا, ایک نیا اتحاد بنا ہے کراچی میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا, تھوڑا سا اس کا بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کس حد تک امپیکٹ کرے گا یہ اتحاد شہر کو؟ دیکھیے, جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, جب عوامی نیشنل پارٹی یہاں سے کراچی سے اڑی ہے تو اس میں سے ایک لارج سیکشن جو ہے وہ اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا. جماعت اسلامی جو ہے اس کی زیادہ آرگینک روٹس ہیں کراچی کے اندر. تو مل ملا کے ان کا اپنا خیال پہلے بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایک اپوزیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو جی گو ہیڈ. لیکن بات جہاں تک آئی ہے لوکلائز الیکشن کے اندر, یہ اوپر کی کہانی ہے ساری کی ساری کہ یہ اس طرح کی ہوگی, لیکن لوکلائز الیکشن میں جماعت اسلامی بھی ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو صرف یہ کہنا کہ ہم بدل دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو نعرہ ہے وہ بالکل ایک انقلاب کا ہے. پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے وہ تبدیلی کا ہے کہ ہلکا سا ٹرانزیشن ہوگا. اب اسی گیپ کے اندر بہت ساری باتیں اور بھی ہو رہی. تو یہ جو اتحاد ہے ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. البتہ اس اتحاد نے میمن کمیونٹی کے اندر تھوڑی بہت انروڈز کی ہیں. محمود آباد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا تھوڑا آپ کو زیادہ اس دفعہ امپیکٹ نظر آئے گا. گلشن کے اندر جماعت کا ایک پرانا کارکن ہے, اس کا بھی آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا. ایجوکیٹڈ کمیونٹیز جو کہ اپر مڈل کلاس کہنا چاہیے, ان کے اندر آپ کو اس کا شاید زیادہ وہ نظر آئے. لیکن جہاں پہ زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ ہے ان کمیونٹیز میں یہ تھوڑا سا اسٹرگل کریں. کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں, جیسے راہ حق پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپاہ صحابہ کے لوگ سمپتھائزر اس میں زیادہ ہیں, اور اس کے بھی لوکل سطح پہ چھوٹے چھوٹے الائنس سسٹم ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ سر, مذہبی جماعتیں اس الیکشن میں اپنی سیاسی شناخت ڈھونڈ رہی ہیں. تو چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو یا راہ حق پارٹی ہو, ہر آدمی اپنی اپنی شناخت ڈھونڈ رہا ہے. راہ حق پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں ہے. جماعت اسلامی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد میں. تو وہ جگہ جگہ پہ اپنی اپنی شناخت جو ہے وہ الگ الگ طور پہ ڈھونڈ رہی ہیں. لوکلائزڈ شناختیں ہیں یہ ساری.
یہ بات کرنا کہ ہم کوئی نظریاتی طور پہ کراچی بدل جائے گا، یہ آئی تھنک یہ اسٹریچ ہے. وہ شاید نیشنل اسمبلی کے الیکشن یا پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں آپ کو زیادہ نظر آئے. لوکل لیول پہ یہ بہت ہی پانی کے مسئلے، گٹر کے مسئلے، صفائی کے مسئلے، یہ اس معاملات پہ وہ ہے. پیپلز پارٹی کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی کہیں کہیں ہے پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی اپنے اندر ہی اتنی ٹوٹی ہے. مثال کے طور پہ عوام دوست پینل اور نظریاتی پینل جو ہیں وہ کراچی کی مرکزی قیادت کے اوپر الزامات مطلب ان کے الگ ہیں. تو یہ جو ویریس پینلز ہیں، اب کچھ اس میں سے جیسے آپ نے میری اسٹوری میں دیکھا ہوگا، وہ کچھ علاقوں میں جو ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، دوبارہ سے وہ ایک نئی فارم میں، نئی شکل میں آنا چاہ رہے ہیں. لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہ آپس میں ہی ان کی کھٹ پٹ ہوئی ہے. اچھا احمد، ایک اور سوال. اب متحدہ قومی موومنٹ اور MQM حقیقی کے بیچ میں جو ہسٹری ہے اس کے ہم سب جانتے ہیں. اس الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں لائنز ایریا شاہ فیصل کالونی میں حقیقی والے انٹری مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہسٹوریکلی اس طرح کی انٹری میں ہم نے بہت وائلنس، ہم نے بہت قتل و غارت بھی دیکھی ہے. اس دفعہ آپ اس کانفرنٹیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ الیکٹورل فیلڈ پر ہوگی یا آف الیکٹورل فیلڈ پر؟ اور اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ دونوں میں غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اگر آپ MQM کی ذرا تاریخ کو، متحدہ قومی موومنٹ کی ذرا تاریخ کو اگر غور سے دیکھیں، ابھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ عامر خان جو ہیں وہ ڈپٹی کنوینر بنے ہیں. عامر خان کے ڈپٹی کنوینر بننے کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سامنے ان کا حقیقی کے ساتھ، آفاق احمد کے ساتھ بہت تعلق دے رہا ہے ماضی میں. تو یہ اس الیکشن میں، خاص طور پہ اس الیکشن کے وقت عامر خان کا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM حقیقی کو ایک سیریس تھریٹ ضرور سمجھ رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ رینجرز کی بیکنگ جو ہے وہ حقیقی کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اس وقت پارٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، پارٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں 95 سے لے کے 110 سیٹیں ملنی چاہیے آؤٹ آف 209. ان کے کینڈیڈیٹس جو کھڑے ہوئے ہیں وہ 179 یونین کاؤنسل پہ کھڑے ہوئے ہیں. 179 میں سے اگر ان کو 100 بھی مل جاتی ہیں تو یہ ایک میجورٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن ایریاز کو وہ لوز کریں گے وہ زیادہ سگنیفیکنس رکھتے ہیں. لائنز ایریا MQM کا پرانا علاقہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وسیم اختر صاحب وہ بھی کیمپیننگ کر رہے ہیں، علی رضا عابدی صاحب وہ بھی کیمپیننگ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی کے لوگ وہ بھی اپنی کیمپیننگ بھرپور انداز سے کر رہے ہیں. لائنز ایریا کے جو سیکٹر انچارج، جو یونٹ انچارج تھے، جو میری کہانی میں اس طرح سے تھا، وہ آج بھی رینجرز کی تحویل میں موجود ہیں. اس کی وجہ سے یونٹ آفس تو آپریٹ نہیں کر رہا، لیکن یونٹ آفس آپریٹ نہیں کر رہا تو باقیوں کو ایک زیادہ سپیس مل رہی ہے اپنی سیاسی بات آگے لے کے جانا. یہی سچویشن جو ہے آپ دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح سے. ویری انٹرسٹنگ احمد، آئی تھنک بہت زبردست آپ نے ہمیں پورے شہر کا سارا نقشہ سمجھایا اور جس طریقے سے وہاں پہ پولیٹکس ہو رہی ہے اور کیا فیوچر میں ہونے جا رہا ہے. تو آپ فائنل آپ کا ورڈکٹ تھوڑا سا لے لیں، گو کہ مجھے پتہ ہے لا نجومی آپ ہیں، لا نجومی میں ہوں، لیکن آپ نے کیونکہ فیلڈ میں جا کر کے ریسرچ کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ MQM ول بی ایبل کہ وہ وہی کم بیک کر لے جس کے لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر چیلم پہ ہمیں سب کو دیکھو دہشت گردی کا خدشہ ہے اور دعا یہی ہے کہ نہیں ہو، لیکن اگر چیلم پہ سب چیزیں صحیح نکل جاتی ہیں، الیکشن 5 تاریخ کو ہوتے ہیں، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ MQM کو جیتنا چاہیے. اگر چیلم سے زیادہ ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں تو MQM کے اپنے اندرونی مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے، تو اس میں شاید MQM کو لوز کرنے کا زیادہ خدشہ. تھینک یو ویری مچ احمد. جی میں کافی ایک طویل قسم کا انالیسس مل گیا آپ کو، اور یہی ہے کہ آئی تھنک بہت لوگوں کے لیے یہ ایک بینچ، بہت پارٹیز کے لیے یہ ایک بینچ مارک بالکل الیکشن ہوگی. اور انفیکٹ لوکل باڈیز کی جو بنیاد ابھی لگائی جائے گی اس کے بیسس پر کراچی کی فیوچر کی سیاست ڈیپینڈ کرے گی. لے لیجیے جناب. ویلکم بیک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہمیشہ لائٹر سٹوریز کی طرف ہوتا ہے.
تو آج لائٹر سٹوری نہیں ہے، لائٹر سٹوری نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے مین موضوع سے ہٹ کے کچھ لوگ لائٹ لیں گے، ظاہر ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے ایک بلے کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عطیہ مسعود، انہوں نے ایک بلہ پالا ہوا تھا جو بیمار پڑ گیا، وہ اسے ایک ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں جن کا نام اویس انیس بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بلے کو ایک انجیکشن لگایا جس سے بلے کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی اور کہا کہ جناب ان ڈاکٹر صاحب جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کے بلے کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے بلے کا۔ اس کیس کی ابتدائی ہیئرنگ ہوئی جس میں جسٹس انوار الحق نے کہا ہے کہ جتنے حقوق اللہ نے انسان کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق جانوروں کے بھی ہیں۔ عدالت نے میجسٹریٹ کی نگرانی میں بلے کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ تو پہلا کیس ہے پاکستانی کورٹس کی تاریخ میں کہ ایک ایسے پیٹ کا جو مس ٹریٹمنٹ ہوا یا جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی وہ چیز کورٹ میں آئی، اور کورٹ نے اب کہا ہے کہ جناب اینیمل رائٹس خیر میری اسی عدالت سے اسے ایک درخواست اور بھی ہے، سو موٹو ایکشن لے لیں، اس لیے کہ کوئی نہیں کرے گا۔ کروئلٹی آف اینیمل پریونشن ایکٹ پاکستان میں جو لاگو ہے وہ 1890 کا ہے، انگریزوں کے زمانے کا، 125 سال پرانا، اکثر ہمارے قانون وہاں سے ہی ہیں۔ اس کے تحت پٹائی جانور کی، اس کو ٹارچر کرنا، اس کو بھوکا رکھنا، اس پہ اوور لوڈنگ، پہلی بار جرمانہ ہوگا 50 روپے، جو 1890 میں بہت تھا، لیکن آج بھی وہ 50 روپے ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے تو 1 ماہ قید تک کی سزا دے سکتا ہے، 5 دن بھی دے سکتا ہے، 1 ماہ بھی دے سکتا ہے، جو کہ عموماً نہیں دی جاتی۔ دوسری بار اگر اسی الزام میں مقدمہ ہوگا تو وہ 3 سال کے وقفے کے بعد ہوگا، اور دوسری بار اسے 100 روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ شرط پہ جانور لڑانے کی سزا 50 روپے، ہلاک اگر کر دیں آپ جانور اذیت ٹارچر کے تھرو یا بوجھ کے ذریعے 200 روپے جرمانہ لگے گا، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے قید کی سزا ہوگی۔ تو جتنی کروئلٹی ہم جانوروں سے دکھاتے ہیں اس سے زیادہ ظالمانہ یہ ایکٹ ہے۔ میری اسی عدالت سے درخواست ہے کہ اس ایکٹ کا بھی کچھ کریں، کیونکہ پاکستان میں لگ بھگ اس وقت 50 لاکھ جانور ہیں جو بار برداری کا کام کر رہے ہیں، اور ان کی حالت میرے آپ سب کے سامنے ہے، روز دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اب جب ایسی کوئی سٹوری سامنے آتی ہے تو بہت لوگوں کا یہ ریاکشن ہوتا ہے کہ یار یہ کورٹ کے پاس اور کچھ بہتر کام نہیں تھا یار، یہاں پہ مطلب 10,000 20,000 کیس پینڈنگ ہیں، بندوں کے قتل ہو رہے ہیں، آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے، یہی ہوتا ہے کہ یہاں انسان مر رہے ہیں تو آپ جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید نماز جب پڑھ رہے تھے تو اگر بلی آ کے ان کے اوپر بیٹھ گئی تو چادر ان کی چادر آپ نے چادر چھوڑ دی تھی وہیں پہ، وہ سو گئی تھی۔ بے شک بے شک، چلے وہ باتیں اپنی جگہ۔ ایک اور بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بڑا ایک اپر کلاس اور ایلیٹیا قسم کا مسئلہ ہے کہ جی آپ جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہو، لوگ اکثر یہ بات کی جاتی ہے، لیکن پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا جو ایک بہت غریب طبقہ ہے، جن کی خوشحالی جانوروں کی خوشحالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مال مویش ان کی ATM مشین ہے، ان کی ATM مشین ہے، ان کا سب کچھ ہے سر، ان کی ملک فیکٹری بھی ہے، ہاں ان کی گروسری شاپ بھی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنائیں۔ سیلاب کے دنوں میں 2010 میں بکر سے میاں والی جاتے ہوئے تھل میں میں نے دیکھا کہ کچھ سیلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بے شمار مال مویشی ہیں۔ تو میں نے کہا یار تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اونچے ٹیلے پہ چلے جاؤ، بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہے۔ کہنے لگے ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ مال مویشی کیسے ٹیلے پہ ہم جمع کریں گے؟ میں نے کہا تو انہیں یہاں چھوڑ دو۔ کہنے لگے نہیں چھوڑ سکتے، رات کو سانپ آ کے انہیں کاٹ لے گا، اور اگر ایک بھینس مر گئی تو 60 70 80 ہزار روپے کی نئی بھینس کہاں سے خریدوں گا؟ میں نے کہا کہ بچوں کی فکر کرو، ان کی کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے بچہ مر گیا تو دوسرا پیدا کر لیں گے، بھینس کہاں سے لاؤں گا میں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے جانور کی کیا اہمیت ہے۔ اور بنیادی ایشو ہے اکنامکس،
بنیادی ایشو ہے اکنامکس. اچھا چلیے یہ تو ہو گئی مال مویش کی بات, ٹھیک ہے. پھر ہم بوجھ اٹھانے والے جانوروں کی اگر بات کریں, گدھے, کھوتے, خچر, گھوڑے, ہاں, تو اس کے بارے میں کچھ سٹوریز ہیں. دا بروک ہاسپٹل ہے پاکستان میں, 1991 سے آپریٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور ان کا صرف فوکس ہے ہارس ہیلتھ, ڈونکی ہیلتھ اور اس طرح کے کیسز پہ. وہ کافی ورک شاپس بھی کرتے ہیں, اویئرنیس بھی انکریز کرتے ہیں. تو بہت اس میں سے انٹرسٹنگ کچھ کہانیاں نکلتی ہیں کہ ایک مکرم خان صاحب ہیں, گدھا گاڑی ہے ان کی, اور وہ وہاں پر گئے اور کہا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اپنے گدھوں کا ناک کاٹ لیا کریں تاکہ سانس پوری طرح سے آئے. تو اب مطلب برسوں کے بعد ان لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ یہ کریں گے تو جانور کو نقصان ہے, جانور کی لائف تھریٹن ہوتی ہے. ایک اور صاحب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تھا کہ جانور کو صرف دن میں 1 دفعہ پانی دو, اس سے زیادہ پانی دو تو طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اب یہاں پر آ کے ہم نے سیکھا ہے کہ 6 سے 7 دفعہ پانی دینا چاہیے, اور گرمی کے موسم میں کچھ نمک, کچھ گلوکوز ملا کر دینا چاہیے, بالکل جس طرح آپ انسان کی طرح کرتے ہیں. اور اس سے اب کیا فائدہ ہوا, یہ صرف نہیں کہ ان کے جانور خوشحال ہیں بلکہ ان کی آمدنی بھی سیکیور ہو گئی. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے جانور مر رہے ہوتے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ کیوں, اور پھر ایک جب جانور جس کو آپ نے پالا ہے, جس کے اوپر آپ ریلائے کرتے ہو, وہ مر جائے تو پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پورے گھرانے کا ایک بریڈ ارنر مر گیا. لیاری گینگ وار میں اس طرح کی بہت سٹوری. اچھا, میں سیاسی رہنماؤں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آپ شیر ہیں, لہٰذا آپ منع کریں کہ سیاسی جلسوں میں شیر پنجروں میں بند کر کے نہ لایا کریں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2013 کی ریلی میں ایک سفید شیر جو ہے وہ مر چکا ہے سیاسی ریلی میں. تحریک انصاف کے عمران خان صاحب, آپ پاکستان نیا بدلنا چاہتے ہیں, شوق سے بدلیں, لیکن اس کی طرف بھی دھیان دیں کہ دھرنے کے دوران ایک جنگلی سور تھا, اس پہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف نعرہ لکھا, ان کے حامیوں نے, اور ڈنڈوں سے اس سور کو جو ہے مارا گیا. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور جناب, گدھے کام کے لیے ہوتے ہیں, کسی مخالف کا نام لکھنے کے لیے نہیں ہوتے. جو لوگ گدھے پہ مخالف کا نام لکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اصل گدھے ہیں. ہاں نہیں, وہ یہ گدھے کے نام پر توہین ہے ان کو گدھا کہنا, کیونکہ گدھا تو ایک, اور چڑیا گھر والے بھی تمیز لیں, شیر کچی زمین میں رہتا ہے, اس کے لیے پکا فرش مت بنائے, وہ مر جاتا ہے. نہیں, یہ جو آپ نے بات کی نا, اس طرح کی کتنی فوٹیج دیکھی اب مجھے یاد بھی نہیں. کہیں کسی نے زرداری صاحب کے ماسک پہنایا ہوا کتے گدھے کو, اور تیز چپلیں مار رہے, اور خوش ہی ہاں, بڑی مطلب مذاقیہ بات کی ہے ان لوگوں نے. یہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ سارے ایشوز ہیں. اب زرعی کیمیکلز وہ اتنے اندھا دھند استعمال ہو رہے ہیں کہ جو زمین کے لیے مفید حشرات الارض ہیں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. پرندے تقریباً بعض علاقوں میں آدھے رہ گئے ہیں جو کیڑے مکوڑے کھاتے تھے, نقصان دہ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ گدھ جو صفائی کا کام کرتے ہیں وہ ختم ہو گئی, وہ 75% پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو میرا خیال ہے کہ ان جانوروں کا بھلا ہوگا تو جانوروں کی وجہ سے انسانوں کا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل ملیں گے اسی وقت اسی چینل پہ.